चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन प्रेस करें। आइए बेदारी लाएं सबसे पहले। अब आप अगर ऐसे बैठेंगे तो ये जलसे का मज़ा नहीं होता, इसलिए आपके दरमियान आपके सामने बंदा नवाज की आल बैठी है। बेदारी के साथ एक मरतबा सुभान अल्लाह कहें। नाज करती है खिताबत पे हजरत के सारी महफिल नाज करती है। खिताबत पे हजरत के सारी महफिल नाज करती है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मति शान हबीबिहिल मुस्तफ़ा इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सय्यिदिना व शफ़ीना अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरिल खलाइक़ि व अफ़ज़लिल बशर शफ़ी यौमिल हशर वन नशर सय्यिदना मुहम्मदन बिअददि कुल्लि शैइन मालूमिन लका व सल्लि अला जमील अंबियाइल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आज की तकरीर का उन्वान एक हदीस रसूल। हदीस रसूल इस तरह है, ज़िक्रुल अंबिया मिनल इबादा व ज़िक्रुस सालिहीन गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूब। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान ये है कि जिस मजलिस में नबियों का जिक्र हो वो इबादत का दर्जा रखती है। बेशक बेशक बेशक। और जहाँ पर अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वो अहले मजलिस के गुनाहों के तख़फ़ीफ़ का सबब बन जाता है। और एक जगह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा। जहाँ पर सालिहीन का जिक्र होता है वहाँ पर रहमत इलाही का नुज़ूल होता है। तो यकीन के साथ इस बात को इस वक्त कहा जा सकता है कि हम और आप इस हाल में यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हम रहमत इलाही के साए में महफूज हैं। बेशक बेशक। रहमत इलाही की बारिश हो रही है और इस बारिश में इजाफा इसलिए हो रहा है कि आले रसूल हमारे सामने, जानशीन बंदा नवाज हमारे सामने बैठे। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, वमा कान अल्लाह कान अल्लाह लहू। जो अल्लाह का होता है अल्लाह उसका हो जाता है। लेकिन शर्त रखी गई कि तुम पहले अल्लाह के हो जाओ तो अल्लाह तुम्हारा बन जाएगा। और ये भी कहा गया, अल मरउ मा मन अहब्बा। दुनिया में जो आदमी जिसके साथ मोहब्बत करता है कल मैदान महशर में उसी के साथ उसका हश्र होगा। हमारी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा आज एक रोल मॉडल कौन होना चाहिए, हम किसकी तरफ देखें तो अपनी जिंदगी को संवार लें। मेरे आका का तो फरमान है, अल मरउ मा मन अहब्बा। तुम जिसके साथ मोहब्बत करोगे उसी के साथ हश्र होगा। तुम मुझे क्या दोगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन जवाब दिया कि मेरे पास जितनी बकरियां हैं मैं तुझे आधी इनाम में दूंगा। एक बार और तस्बीह पढ़, अल्लाहु अकबर। मोहब्बत की शिद्दत देखिए। वो बंदा फिर तस्बीह पढ़ता है, सुबहान अल्लाह बिहम्दिही सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह। फिर जब अपने रब की तस्बीह को सुनते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो इश्क का पैमाना छलक उठता है, तस्कीन नहीं होती, प्यास नहीं बुझती। फिर आके गुजारिश करते हैं कि ऐ बंदे, तूने कितने खूबसूरत अंदाज में मेरे रब की तारीफ की है, एक बार और पढ़, एक बार और पढ़। वो बंदा कहता है, अब आधी बकरियां तो मुझे इनाम में दे चुके हो, अब अगर मैं और रब की तस्बीह करूं तो तुम मुझे और क्या दोगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, मेरी सारी बकरियां ले ले लेकिन एक बार तस्बीह पढ़।
اور ابراہیم علیہ السلام نے تمام بکریوں کو دے دیا، تسکین دل نہ ہوئی، پیاس نہ بجھی، اس لیے پھر کہا اے بندے ایک بار اور پڑھ، سبحان اللہ. ایک بار اور پڑھ. وہ بندہ کہتا ہے میں ایک بار اور پڑھوں گا، لیکن اب تمہارے پاس دینے کے لیے بچا کیا ہے؟ تمہارے پاس بچا کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے جواب پہ غور کرنا. ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں اے بندے، اتنی ساری بکریاں تیرے پاس آنے کے بعد ان کی نگہبانی کے لیے تجھے غلام کی ضرورت ہوگی، میں آتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ ایمان والے ہیں جن کے دل میں ایمان کی شدت ہونی چاہیے. ایک بار مسجد نبوی میں اللہ کے رسول تنہا رونق افروز ہیں، چشمان مبارک سے آنسو رواں ہیں، اور مسجد کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں. ایک مقدس صحابی جیسے ہی مسجد نبی میں داخل ہوتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہی تنہا ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری. حضرت ابو ذر غفاری دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں، قریب آتے ہیں، سرکار کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ روئیں آپ کے دشمن، آپ کیوں روتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں، میں توجہ چاہوں گا، میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو ذر، مجھے آج اپنے ان غلاموں کی یاد آ رہی ہے جو میرے بعد دنیا میں تشریف لانے والے ہیں. مجھے آج اپنے ان غلاموں کی یاد آ رہی ہے جو میرے بعد دنیا میں تشریف لانے والے ہیں. وہ اللہ کے ولی ہوں گے، میرے غلام ہوں گے. اللہ اکبر. جو دنیا میں آنے والے ہیں ان کی یاد سرکار کو ستا رہی ہے. اور پھر آپ نے کہا اے ابو ذر، یاد رکھنا اللہ کے حبیب کے الفاظ ہیں. آپ نے اپنے صحابی سے کہا اے ابو ذر، اگر کوئی بندہ، اگر کوئی آدمی میرے ولی کو ایک نظر دیکھ لے تو اس کی وہ نظر کعبے پر پڑنے والی نظر سے زیادہ افضل ہوگی. سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور پھر آپ نے فرمایا اے ابو ذر، کچھ اور بھی سننا چاہو گے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا حبیب، میرے آقا اور ارشاد فرمائیں. تب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو ذر، اگر پوری قوم، اگر پوری کوئی قوم گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہو اور میرے ولی کی بارگاہ میں بیٹھی ہوئی ہو تو وہ قوم بعد میں اٹھے گی، گناہ پہلے نکل جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ، یہ شان ولایت ہوتی ہے، یہ شان ولایت ہوتی ہے. ہم اور آپ بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ جانشین بندہ نواز کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا دیدار بھی کر رہے ہیں، اولیاء کی شان بھی سن رہے ہیں. یقین مانیے کچھ دیر کے لیے آج ہمارا یہاں بیٹھنا، یہ چند ساعتیں ہماری زندگی کے جو لمحات یہاں پر گزر رہے ہیں، یقین مانیے اخروی زندگی کے نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں. امام غزالی اپنی کتاب احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے ایک ولی سے مخاطب ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے ایک ولی سے مخاطب ہوگا اور اپنے ولی سے معذرت طلب کرے گا. اللہ اکبر. معذرت طلب کرنا انہیں سوری کہنا آج کے زمانے میں. مثال کے طور پر اگر میں نے کسی کو وعدہ کیا کہ 9:30 بجے آؤں گا اور میں آدھا گھنٹہ لیٹ 10 بجے آیا تو آنے کے بعد میں کہوں گا میری سوری، میں معذرت طلب کرتا ہوں، آدھا گھنٹہ دیر ہو گئی.
اللہ تعالیٰ خالق کائنات اپنے ولی سے معذرت طلب کر رہا ہے، فرماتا ہے کہ اے میرے ولی، میں نے دنیا کی نعمتوں کو جان بوجھ کر تیرے قریب آنے نہیں دیا، تجھے ہمیشہ تنگ دست پا کر مجبور رکھا، تو ہمیشہ روزہ رکھتا رہا، پریشانیوں کو جھیلتا رہا، لیکن میری رضا پر راضی رہا، صابر رہا۔ اس لیے نہیں کہ میرے سامنے تیری حیثیت نہیں تھی، تیری حیثیت میرے سامنے بہت بڑی ہے، آج میں تجھے عزت اور کرامت کا تاج پہنانے والا ہوں۔ اور پھر اپنے ولی سے کہے گا، پروردگار عالم، کیا ہے میرے ولی، آج میری عزت اور کرامت کا تاج دیکھ لے، یہ سامنے جہنم ہے، جن پر جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، ایسے کئی لوگ جہنم کے قریب کھڑے ہوئے ہیں، جہنم میں جانے کے انتظار میں ہیں، لیکن میں آج رب تجھے اختیار دیتا ہوں کہ ان کی صفوں میں چلا جا اور دیکھ کہ دنیا میں وہ کون سا آدمی تھا جس نے تیرا ہاتھ پکڑا تھا، کسی نے کھانا کھلایا ہوگا، کسی نے پانی پلایا ہوگا، کسی نے تجھ پر احسان کیا ہوگا۔ میں آج رب ہو کے تجھ سے کہتا ہوں، اے میرے ولی، جہنمیوں کے صفوں میں چلا جا، جو جس نے تیرے ساتھ حسن سلوک کیا ہوا ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر جنت میں چلا جا۔ ولیوں کی محبت ہمیں یہاں بھی فائدہ دیتی ہے اور عالم آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ ایک ہی اور اسی طرح کا ایک قصہ ہے، بہارستان جامی میں امام جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا وقت ہوگا، ایک شخص کو بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا، اعمال نامے تولے جائیں گے، نیکی اور بدی کا فیصلہ ہوگا اس میزان پر، تو اس بندے کے پاس نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اور بدی کا پلڑا بھاری ہوگا، ایک بھی نیکی اس کے پاس نہیں ہوگی۔ اب اس آدمی کو یقین ہو جائے گا، اس بندے کو، کہ اب جہنم ہی میرا مقدر ہے، مجھے جہنم میں جانا ہی ہے، کیونکہ میرے پاس نیکیاں نہیں ہیں۔ وہ جہنم کی طرف جانے کے لیے مڑے گا، رب تبارک و تعالیٰ اسے آواز دے کے کھڑا کرے گا اور کہے گا، اے بندے، ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا، ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا۔ اور پھر اس بندے سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو جس گاؤں میں رہتا تھا، جس محلے میں رہتا تھا، اس محلے میں میرا فلاں فلاں نام کا ایک دوست بھی رہتا تھا، کیا تو اسے پہچانتا ہے؟ تو بندہ کہے گا کہ ہاں پروردگار، اس نام کا تیرا ایک دوست کو میں پہچانتا ہوں، لیکن ملاقات کبھی نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو میرے دوست کو جانتا ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، جا جنت میں چلا جا۔ سبحان اللہ۔ ولیوں کی معرفت سے لوگ جنت چلے جا رہے ہیں۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ جانشین بندہ نواز ان کے ہاتھوں کو ان کی بوسہ دینے کی آج ہمیں فیض بھی حاصل ہو رہا ہے، ان کے دیدار بھی ہو رہے ہیں، اور انہی کی دعاؤں کے صدقے یہ ہمارے دل کو یقین بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں دنیا میں اور آخرت میں ہمیں کامیابی سے نوازے گا۔ ایک اور چھوٹی سی بات یاد آ گئی، اجمیر والے بادشاہ کی بات، غریب نواز کی بات یاد آ گئی۔ راجستھان میں ایک دستور تھا کہ جب کسی لڑکی کی شادی طے ہوتی تو اس لڑکی کو سنوارا جاتا، اس کے کندھے پہ سرخ رنگ کی چادر رکھی جاتی، اس کے ہاتھوں میں لڈو کا تھال دیا جاتا، اور ایک مندر میں اسے بھیجا جاتا، اور وہاں وہ لڑکی اس بڑے بت کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہتی کہ کرپا کرو مہاراج، میری شادی ہونے والی ہے اور میں لڈوں کا تھال آپ کے پاس لائی ہوں، اس تحفے کو قبول کرو۔ ایک رواج تھا ہندوستان میں، راجستھان کے اندر، اور اس بت خانے کے باہر غریب نواز بیٹھے ہوئے، وہ ایک تماشا دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ڈھول تاشے بجاتے ہوئے لوگ ایک لڑکی کو لا رہے ہیں جس کے کندھے پر سرخ رنگ کی چادر رکھی ہوئی ہے، ہاتھوں میں لڈو کا تھال رکھا ہوا ہے، اور کس طرح اس مجسمے سے مخاطب ہوتی ہے۔ آخر وہ پتھر کا مجسمہ بولتا کیا جس میں جان بھی نہ ہو؟
لڑکی ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار کہتی ہے کہ کرپا کرو مہاراج، میں یہ لڈو کا تحفہ آپ کے لیے لائی ہوں۔ جب وہ 3 بار کہتی ہے تو غریب نواز کو جلال آ جاتا ہے۔ غریب نواز اس بت خانے کے باہر کھڑے ہو کر اس بت سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے جہنم کے ایندھن، وہ لڑکی تجھ سے کہہ رہی ہے لڈو کھا لے، میں کہتا ہوں کہ کھا لے۔ یہ کہنا تھا کہ اس پتھر کے مجسمے نے لڈو کھانا شروع کر دیا۔ لڈو ختم ہو گئے۔ لڑکی خالی برتن لے کے جب مندر کے باہر آئی تو اس لڑکی کے میکے والے اور سسرال والے تمام کھڑے تھے۔ سب نے پوچھا کہ لڈو کیا ہوئے، کیونکہ اس زمانے کے دستور کے مطابق آدھے لڈو میکے والے لے جاتے تھے، آدھے سسرال والے لڈو آدھے لے جاتے تھے، اور اس طرح شادی کی رسمیں ہوا کرتی تھیں۔ جب برتن خالی وہاں سے آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ لڈو کیا ہوئے، تو لڑکی کہنے لگی کہ وہ بت نے کھا لیا، اس مہاراج نے کھا لیا۔ سب لوگ ہنسنے لگے، مذاق کرنے لگے، کہنے لگے کیا بت بھی کبھی لڈو کھاتے ہیں؟ لڑکی نے کہا کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، میں نے اب 3 مرتبہ کہا تو اس بت نے میرے سامنے لڈو کا تھالا خالی کر دیا۔ لوگوں کو یقین نہیں آیا۔ اس بات کو لے کر اس گاؤں کی پنچایت بیٹھی، لڑکی کو بلایا گیا، پھر ڈانٹا گیا، پوچھا گیا کہ صداقت کیا ہے۔ لڑکی نے وہی جواب دیا۔ اب پنچایت والے کہنے لگے کہ کل ہمارے ساتھ تم لڈو کا تھال لے کے چلو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ لڈو کیسے کھاتا ہے۔ اور پھر پنچایت کے وہ لوگ اس لڑکی کو لے کر دوسرے دن پھر وہی جانے لگے تو لڑکی کے دل میں یہ خیال آ کے گزر گیا کہ جب میں یہ بات کر رہی تھی اس مہاراج کرپا کرو کی، تب باہر ایک بزرگ بھی تشریف فرما تھے، جن کی نظر کو دیکھ کے مجھے دل میں حیبت سی ہو رہی تھی، ایک طلب سی پیدا ہو رہی تھی، کاش آج بھی وہ وہاں بیٹھے ہوں گے تو اچھا ہوگا۔ اور دوسرے دن اس پنچایت کے لوگوں کے ساتھ جب وہ لڑکی دوبارہ تھال لے کے آئی، غریب نواز باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے، نئے نئے اجمیر میں آئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ لڑکی اندر چلی گئی، جاتے جاتے ایک نظر بابا کو دیکھتی ہے، غریب نواز کی طرف، اندر بڑھتی ہے، مندر کے اندر جاتی ہے، بت خانے میں جاتی ہے، تھالا اس مجسمے کے سامنے رکھتی ہے اور کہتی ہے کرپا کرو مہاراج، یہ لڈو کھاؤ، میں نے آپ کے لیے لائی۔ ایک بار کہتی ہے، 2 بار کہتی ہے۔ ساتھ والے تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہوئے پنچایت کے لوگ بھی ہیں۔ جب بت میں کوئی حرکت نہیں ہوتی تو غریب نواز باہر سے پکار کے کہتے ہیں اے جہنم کے ایندھن، کل تو میں نے کہا تھا تو کھایا تھا، آج کیوں نہیں کھاتا؟ آج بھی کھا لے۔ اور پھر غریب نواز کے کہنے پر اس پتھر کے مجسمے میں وہ جان آ گئی اور لڈو کھانے لگا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد اس گاؤں کے پنچایت کے لوگ، جو بڑے بڑے 8 لوگ اندر آئے تھے، وہ دیکھتی ہی لڑکی سے کہنے لگے کہ مہاراج اس مجسمے میں نہیں ہے، مہاراج تو یہ ہیں، ان کے پاؤں پکڑو۔ اور پھر وہ سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ یہ ولیوں کا اعجاز ہے، یہ ولیوں کی شان ہے۔ آج ہم آل رسول خواجہ ابو الفتح صدر الدین حضرت سید محمد الحسینی بندہ نواز کیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے موقع پر یہاں پر جمع ہیں، اور انہی کے آل کے سامنے انہی کا ذکر بھی ہم کرنا چاہتے ہیں۔ مختصر انداز میں اسے اتنا کہوں گا کہ اولیاء اس سرا پر رحمت بنتے ہیں خلق کے لیے، خلق خدا کے لیے۔ دہلی میں آپ کی پیدائش ہوئی 721 ہجری میں، اور یہ کتابوں میں بتایا گیا، جس میں سے مشہور کتاب تھی سیر محمدی، جس میں ذکر آیا ہے کہ بندہ نواز کو یہ اچھی طرح علم تھا آپ کے پیدائش کے وقت کہ ایام رضاعت میں پیدا ہونے کے وقت ان کے گھر میں کون کون تھے، کون کون کیا کیا باتیں کر رہا تھا، کون کس جگہ بیٹھا ہوا تھا۔
یہ اللہ کی عطا سے آپ کو اتنا علم اس وقت تھا. یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ اپنی ماں کے رحم میں جب تھے تب سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا. سبحان اللہ. نفسانی روزہ. 50 سال تک دہلی میں رہنے کے بعد 803 ہجری میں تقریباً آپ گلبرگہ شریف آتے ہیں، جہاں پر فیروز شاہ کی حکومت تھی. بڑا ہی نیک بادشاہ تھا، بہت آپ کا خیر مقدم کرتا ہے. اور 22 سے 30 سال تک آپ گلبرگہ میں اسلام کی شمع کی روشنی کو بڑھانے کے لیے آپ نے بہت بڑا کام کیا، بہت بڑا کام کیا. جب بھی کوئی آپ کے پاس آتا آپ کا مرید ہونے کے لیے تو کتابوں میں یہ بات ضرور لکھی ہے کہ بہت ساری نصیحتوں کے اندر 2 نصیحتیں بندہ نواز ہمیشہ کیا کرتے تھے. آپ فرماتے کہ اپنی زبان اور نگاہ کی حفاظت کیا کرو. اپنی زبان اور اپنی نگاہ کی حفاظت کیا کرو. میں تم سے وعدہ لے رہا ہوں، کیا تمہیں یہ قبول ہے؟ اور آنے والا شخص یہ کہتا کہ میں نے قبول کیا. جب وہ یہ کہتا کہ میں نے قبول کیا تب آپ اس کو مرید بناتے. یہ انداز تھا علم کی شمع کو روشنی کرنے کا، تربیت کا، معاشرے میں سدھار لانے کا ایک طریقہ تھا جو بندہ نواز نے اس وقت شروع کیا. بے انتہا لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے اور تقریباً 105 سال کی عمر میں آپ نے دنیا سے وصال کیا. یہ بات بھی کتابوں میں لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت بندہ نواز کو دی تھی کہ جب تک آپ چاہیں دنیا میں رہیں اور جب آپ چاہیں آپ کی رخصتی ہو جائے گی عالم آخرت کی طرف. یہ اختیار اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ نواز کو ملا تھا کہ آپ جب تک چاہیں دنیا میں رہیں اور جس دن آنا چاہیں رخصتی کا انتظام ہو جائے گا. اتنے بڑے عظیم جانشین اولیاء غریب نواز کے، نظام الدین اولیاء کے خلیفہ، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے مرید، ایسے بڑے عجیب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا. انہی کے خاندان سے، انہی کے سلسلے سے منسوب، انہی کا خون آج ہمارے سامنے محفوظ ہے. ان کے دیدار کریں، ان کے ہاتھ پاؤں کو چومیں. یقین مانیے ان کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات ہماری زندگی کا ایک بہترین تحفہ کہلائے گا. میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم جتنا تھوڑا بہت میں جانتا ہوں آپ کے سامنے کیفیت کو اپنے رکھتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ جانشین بندہ نواز کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.